अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान की जानिब से जो शराइत पेश की गई हैं उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रम्प ने कांग्रेस को ख़त लिखा है। उस ख़त में भी मुख्तलिफ बातें की गई हैं, उस सारे मामले पर बात करेंगे। और ये भी कहा गया है कि अब ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, 60 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इन तमाम तर बातों का क्या मतलब है? क्या सदर ट्रम्प अब इस अपनी जो वॉर ईरान के साथ शुरू की थी उसको कोई आइनी कवर देना चाहते हैं, या इस सारे मामले में क्या हो रहा है? इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को लिखे गए ख़त में जो दोहरी पॉलिसी का जिक्र किया है कि ये जंग दोबारा भी रीस्टार्ट हो सकती है, 60 रोज़ की मुद्दत तो ख़त्म हो गई है। इसमें अब कांग्रेस की जानिब से क्या जवाब दिया जाएगा? क्या वो सदर ट्रंप के जो ईरान के ख़िलाफ़ जंगी इक़दाम है उसको जायज़ करार देंगे, या इसमें कोई बड़ा इक़दाम हो सकता है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आदम हुर्मुज़ की बंदिश है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की पोर्ट्स को अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और कराची पोर्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहम हब समझा जा रहा है, और ट्रांसशिपमेंट जनरल कार्गो जहाज़ भी लंगर अंदाज हुआ है। इससे अब लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा ले सकता है, इसकी तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे हम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर की जानिब से कांग्रेस को ख़त लिखा गया है। इस ख़त में उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हुई, दुश्मनी हुई, और जो ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये भी कहा है कि मुस्तकबिल में जंग हो सकती है। इस सारे लेटर के जो मंदरजात हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जो कांग्रेस को सदर ट्रंप ने एक लेटर लिखा है? एक तरफ जंग बंदी का कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में फ़ौजी कार्रवाई हो सकती है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो क्या कांग्रेस को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, ट्रंप साहब पूरी दुनिया को भी और कांग्रेस को भी धोखा दे रहे हैं। इस खत का अगर आप पढ़ें, और से पढ़ें, तो इसका किसी को अगर मतलब समझ आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ना जंग खत्म हुई है, क्योंकि उनकी फौजें मौजूद हैं वहां पर, ना ही ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ी है, वो सब कुछ मौजूद है वहां पर। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जंग हो सकती है। इन दोनों के दरमियान हम खड़े हैं इस वक्त ऑलरेडी। उससे पीछे हटने को ट्रंप साहब तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ईरान की तरफ से जो भी लेटेस्ट जो भी तजावीज गई हैं उनको पसंद नहीं आ रही। वो जो बताना कोशिश करें कांग्रेस को कि ईरान के इसको हमने तबाह कर दिया है, अगर तबाह कर दिया तो फिर आपको उनकी शरायत क्यों मानने पे क्यों मसाइल हैं उसके। तो ट्रंप साहब की बातचीत पे मुझे तो कभी कोई भरोसा नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, देखिए, अमेरिका पर भरोसा करना कम से कम हमारी जैसी जनरेशन के लोगों में से बहुत कम लोग सोच सकते हैं। ये जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तो है ही अनप्रडिक्टेबल, लेकिन अब तो खातून लंबिया ने भी ये कह दिया है कि किसी वक्त भी नई जंग छिड़ सकती है। जी, उसके लिए ट्रंप साहब तो पोजीशन रखी हुई है, उन्होंने अपनी नेवी रखी हुई है, एयरफोर्स तैयार रखी हुई है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ मौजूद हैं, उनकी सबमरीन यहाँ मौजूद हैं, उनके जो लैंड फोर्स है वो यहाँ मौजूद हैं। और नेतन्याहू जो है वो खुद इस पे बाहर कह चुका है, बल्कि कल परसों तो ये खबर चल रही थी कि वो बाकायदा ऐलान करने वाले कि जंग बंदी खत्म हो गई है। उन्हें इनकार कर दिया है कि जो 10 मील लेबनान के अंदर आ गए हैं उसे वापस नहीं जाएंगे वो। और जो मगरबी किनारा है दरिया उर्दुन का, उसके ऊपर कब्जा और बढ़ाई जा रहे हैं वो। तो हालात तो देखिए बेहतर तो हो नहीं रहे किसी तरफ से भी। ईरान बड़ी कोशिश की ईरान ने, और बातचीत की पाकिस्तान की बेनतहा कोशिशें हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका की अगर बात करें तो 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो भी उसने बिल्कुल रेडी रखे हुए हैं। और आप जिस तरह से अपने खदशे का इजहार कर रहे हैं, बहुत सारे जो माहिरीन हैं उनका भी इसी तरह के ख्यालात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका अब इतनी हज़मियत के बाद भी बाज नहीं आएगा और कुछ ना कुछ कर लेगा? देखिए, ट्रंप साहब अपनी अवाम को क्या बताएंगे जाकर कि मैंने क्या किया, इतना ज्यादा खर्चा भी किया, इतना ज्यादा लोग भी मारे, तबाही भी मचाई, लेकिन अचीव क्या किया उन्होंने? हुर्मुज़ पर बाकायदा ईरान का कब्जा मौजूद है। अब उनकी जो ट्रंप साहब ने उसको बजाय खोलने ब्लॉकेट लगा दिया है और कह रहे हैं कि हम इसको खोलेंगे ब्लॉकेट के जरिए। दूसरा, जो अफज़दा यूरेनियम था, इंडस्ट्रियल यूरेनियम, वो उनके पास मौजूद है, वो वापस नहीं ले सके। उनका ख्याल ये था कि रजीम चेंज हो जाएगी। अब ट्रंप साहब ये तो कह रहे हैं कि रजीम चेंज हो गई है, लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि ये जो मौजूदा इस वक्त क़यादत है ईरान की, इसको भी खत्म कर दिया जाए।
کیونکہ ان کے مقاصد کسی طرح سے حل ہو نہیں رہے. پھر بیچ میں صدر پوٹن کا ایک بیان آیا ہے, I'm sure آپ کو پتا ہے اس کا. جی انہوں نے کہا جی اگر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑی تو یہ جنگ پھیل جائے گی. بالکل ایسے ہی. وہاں تک پھیلے گی, اور کیسے پھیلے گی یہ جنگ؟ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پھر ایران کے پاس تو آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح سے ظاہر ہے صدر ٹرمپ کا بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا, وہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ٹویٹر پر وہ اپنا ہرمز کا نام تبدیل کرتے ہیں, تو یہ جو ان کے بظاہر ان کے ایکشنز ہیں وہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, جو جنگی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں, اربوں روپے امریکہ جو ہے اس وار میں لگا چکے ہیں, اور ابھی بھی جس طرح سے عمران صاحب بات کر رہے تھے ہائپر سونک میزائل کی, اس پر بھی ان کے کافی زیادہ خرچ ان کا ہو چکا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, تو کیونکہ جو حقائق بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ ایران کو جنگ میں ہی لے کر آنا چاہتا ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. جی, امریکہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس سٹیج تک جب تک ایران گھٹنے ٹیک نہ دے, اور ان کی, امریکہ کی, اسرائیل کی, اور اب تو یو اے ای بڑا کھل کے سامنے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور مغربی دنیا کی باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز پر اجارہ داری نہیں ہو جاتی ان کو. اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں نا, جب یہ ہو جائے ان کے پاس, پھر تو یہ سعودی عربیہ, کویت, قطر, بحرین, سب کو یہ سبق سکھا سکتے ہیں, اور یہ روس کے پاس پہنچ جائیں گے اوپر, اور روس کی اور ایران کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کو منقطع کر دیں گے, جو چین کے جو بڑھتا ہوا رسوخ ہے وہ ختم کر دیں گے. یہ تو اس جنگ ایسے کا سر, لیکن اب تو روس اور چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر کو یہ جنگ ختم کرنی چاہیے, تو چائنا نے براہ راست بھی کہنا شروع کر دیا ہے. تو کیا لگتا ہے امریکی صدر چائنا جانے سے پہلے اس میں کچھ پازیٹیو ہو سکتا ہے, کچھ یہ جو پریشر کام آ سکتا ہے؟ دیکھیں, پریشر کس قسم کا, بیانات سے تو پریشر نہیں بنتا نا. بیانات تو ہم بھی دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں. بیانات سے اگر تو پریشر بنے, ہاں اگر چین بیان دے کسی چھوٹے ملک کے بارے میں تو وہ شاید مان لے. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کو بیانات سے کام نہیں چلے گا. جنرل صاحب, اگر دونوں طاقتیں مل کر کچھ کریں تو بات بن سکتی ہے. جنرل صاحب, امریکہ نے جو 8.6 ارب ڈالر کا اسلحہ یو اے ای, قطر, کویت اور اسرائیل کو دینے کا فیصلہ کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ اسلحہ اتنا جو ہے, یہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی جو ہے وہ کار فرما ہے؟ کیا یہ اسلحہ دینے کا مقصد مزید اپنی اتحادیوں کو مضبوط کرنا ہے, اور یورپ اس پہ احتجاج نہیں کرے گا؟ دیکھیں, یورپین ممالک بھی دوگلے ہیں بہت زیادہ. آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ دوگلا پن ان میں بھی ہے, موجود ہے, اور انہوں نے جو دنیا میں تباہی مچائی ہے, انسانیت کی تذلیل جتنی یورپی ممالک نے کی ہے, وہ خیر تاریخ کا ایک حصہ ہے, ابھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہے. یورپین بات چیت کی حد تک بات کر رہے ہیں, اس سے آگے وہ بھی جانے کو تیار نہیں ہے. میں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی ایکٹیولی کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا, بڑی طاقتیں درمیان میں نہیں آئیں گی, اور بات چیت سے ماننے والے نہیں ہے ٹرمپ صاحب کو یہ داد دیجئے, انہوں نے اپنا ایک پہلا قدم اٹھا کے اپنی طاقت وہاں پہ لا کے اپنے آپ کو مجبور کر. اب یہ اسلحہ جو دے رہے ہیں سارا کچھ, اس کے دو مقاصد ہیں. نمبر 1, بیک ہوم ان کی جتنے اسلحے کی فیکٹریاں ہیں وہ ساری دوبارہ کام شروع کر دیا, انہوں نے ڈبل شفٹ پہ کام کر رہی ہیں. سو ان کی جو اکانومی ہے, جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. اس سے یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں اربوں کو, اور اربوں سے پیسے ان کے آلریڈی پہلے ان کے پاس ہیں, تیل پہ قبضہ کرنا ہی چاہتے ہیں یہ. اور یہ اسلحہ دے کے یہ کس کے خلاف اسلحہ دے رہے ہیں؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ہم نے تباہ کر دیا, دوسری طرف یہ اسلحہ دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, یہ کیوں دے رہے ہیں اسلحہ؟ یہ تو اس لیے ان کو بھی, ان کی کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے قطر کو, کویت کو, بحرین کو, سعودی عربیہ کو ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو کر دیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی امریکہ سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. امریکہ کسی وقت بھی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, امریکہ کسی وقت بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ کے ایک دم پڑے ہو کے کھڑا ہو سکتا ہے, اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے وہ. اچھا سر, کسی کی اور پرواہ نہیں ہے. سر, اپنی گفتگو میں آپ 3-4 بار یہ بات کر چکے ہیں, ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ اس بات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, کیا موقف اپنانا چاہیے کہ وہ امریکہ کے کسی اس طرح کے موقف سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار رکھ سکے اور بچ سکے؟ دیکھیے, تاریخی طور پر پاکستان نے اپنی سالمیت کے لیے سیٹو سینڈو کا حصہ بن گیا. 65 کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے کہا کہ آپ ہمارا اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے جنگ میں,
اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جب بھی موقع ملا ہے افغانستان کے مسئلے پہ دیکھ لیجئے, پاکستان کو بیچ میں چھوڑ کے سب کچھ بھاگ کے چلے گئے یہ لوگ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان کا مستقبل ایشیا میں ہے, پاکستان کا مستقبل یہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں, ایران ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, وغیرہ وغیرہ, چین ہے, روس ہیں, یہ پاکستان کا, یہاں پہ پاکستان کو اپنے آپ کو امبیڈ کرنا چاہیے. سر ابھی تو پاکستان بہت سیفلی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے, ابھی تو بہت اگر دیکھا جائے تو بہت سیفلی اپنے سارے معاملات کو آگے لے کر چل رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران تو گھٹنے نہیں ٹیکے گا, اور یہ فیکٹ ہے کہ ایران, لیکن اگر 47 سالہ ماضی دیکھا جائے, امریکہ ایران کا جو کلیش رہا ہے ہمیشہ سے, امریکی صدر جس طرح سے دھمکی دے رہے ہیں, کبھی جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کبھی قبضے کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ یورینیم افزودگی جو ہے, یورینیم ہمارے حوالے کر دو. اس قسم کے بیانات صرف وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایرانیوں کو سپریس کیا جا سکے, پریشر ڈالا جا سکے. لیکن وہ یہ چیز ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ ایرانی قوم کبھی جھکنے والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, اف یو نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی یو ول ناٹ فیئر دا ریزلٹس آف 100 بیٹلز. تو یہ سنزو کا وار میکسم ہے, اس میں بھی جنگی اصول اسی قسم کے ہے کہ پہلے دشمن کو جاننا ضروری ہے. تو صدر ٹرمپ ابھی تک ایرانیوں کو جان کیوں نہیں سکے کہ پریشر ٹیکٹک تو ان پر کام نہیں آنے والا؟ یہ آپ بھی جانتی ہیں, خان صاحب بھی جانتے ہیں, آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب بھی بڑی طاقتوں کا زوال ہوا ہے تو زوال کا جب تیز ہوا ہے زوال کا, اس وقت ہوا ہے جب انہوں نے اپنی طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا بغیر سوچے سمجھے. کریکٹ. اور یہ بھی جو جنگ, جو وار آف چوائس تھی, جس کے بارے میں میرا خیال ہر جو بھی ایکس پریزیڈنٹ تھا کرٹیسائز کر چکا ہے ان کو, اور کرنل صاحب نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ, انڈر پرفارمڈ, اور امریکہ نے جو اپنے اسٹریٹجک ایج تھا انٹرنیشنل لیول پہ وہ لوز کر دیا ہے. وہ لیڈرشپ کا جو رول یہ پلے کر سکتا تھا اسے ختم کر دیا اس کا. اب یہ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے, اس کو کیسے کور کریں گے یہ لوگ؟ ان کے پاس سوائے اور کے طاقت کا استعمال کریں, ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایران اس بات کو سمجھتا ہے, ایران نے نقصان اٹھایا ہے. اچھا سر, کہ ایران کو بات مان لینی چاہیے. ایران نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. جب لوگ ایران کو کہتے ہیں ایران تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک, اپنا دفاع کرنا تو ایران کا حق ہے نا. جنرل صاحب اب تھوڑی سی بات ذرا افغانستان کی بھی کر لیں. فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے سر باجور کے کرکٹ گراؤنڈ پر کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی بھی ہوئے. اب یہ جو بار بار کی در اندازی ہے, دہشت گردی ہے, اس کے حوالے سے آپ یہ جو نئی ایک لہر شروع ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, پہلے دن سے مجھے جو خوف یہ تھا, خوف کیا کہوں کہ مجھے ایک جو خدشہ ہوتا ہے انسان کو کہ پاکستان کو اس جنگ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ بڑی عقل مندی سے نہ صرف خود اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے, ہمارے سعودی بھائیوں کو بھی بچا کے رکھا ہے انہوں نے. نمبر 2, دوسرا جو خدشہ یہ تھا کہ پاکستان کو کہیں انوالو کرنے کے بعد جب یہ دیکھا انہوں نے کہ پاکستان کو کمزور نہیں کر سکے, اور پاکستان کے پوری ایز اے نیشن ہم کھڑے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے, تو اب اسرائیل, بھارت, امریکہ یہ سب ایک کٹھے ہیں سارے اس میں. اور اب تو آپ دیکھیے یو اے ای میں بھی کافی بات چیت شروع ہو گئی ہے, وہ بھی ہمارے خلاف بات کر. یہ سب مل کر کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ بھارت کے آپ نے ان کے جو راجناتھ سنگھ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے آپ نے سارے, وہ تو پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک خاص مقصد کے تحت. سر اگر آپ نے بیان کی بات کی تو بیان تو بڑا فضول سا, ایک برطانوی جو نمائندہ خصوصی ہیں انہوں نے بھی افغان سرحدی صورتحال کے حوالے سے دیا ہے, جس کو پاکستان نے بالکل مسترد بھی کر دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے برطانیہ, میں نے کہا نا دوغلے ہیں یہ لوگ. برطانیہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے. برطانیہ کا بھی اس میں ہاتھ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرے, جو انشاءاللہ پاکستان کا مقدر ہے, اور ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. اور ایز اے ٹیم پاکستان آپ دیکھیے کہ ہم نے الحمدللہ کہاں تک پہنچے. برطانیہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے, فرانس کو یہ پسند نہیں ہے, جرمنی کو یہ پسند نہیں ہے, امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو پاکستان کے دیکھیے, پاکستان کا مضبوط ہونا اس خطے میں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو طاقت کا توازن ہے پوری طریقے سے
وہ مغرب سے مشرق شفٹ ہو جائے گا. روس چین آلریڈی موجود ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا بہت سارے ممالک کو کھٹک رہا ہے, اور جس طرح سے بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات بھی کی کہ یہ سارے سیناریو میں کچھ بڑی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. یو اے کی بات ہم نے کی, اور یو اے جو اوپیک سے نکلا ہے سر, اس بارے میں بھی آپ کا کامنٹ لینا بڑا ضروری ہے. اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اوپیک سے نکلنا, پھر پاکستان سے جو اپنے پیسے واپس مانگے گئے وہ بھی اس سیناریو میں جب ایک وار والا سیناریو چل رہا تھا, اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک آلریڈی معاہدہ ہو چکا تھا کہ 2027 تک وہ پیسے نہیں واپس لے گا یو اے, تو اچانک سے وہ پیسے بھی واپس مانگ لیے گئے. پھر یہ کہا گیا کہ لیکوئڈٹی کے طور پر اپنے پاس رکھنے ہیں, جبکہ یو اے جیسا ملک جس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے اس کے لیے $3.5 بلین تو کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ سارے اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں, کیا تھا اس کے پیچھے, یو اے کے مائنڈ سیٹ کو ذرا بتائیے گا, ایکسپلین کیجیے گا اس پر بھی. دیکھیے یو اے آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجیے, کراچی کا ڈاؤن فال دیکھ لیجیے اور اس کو کمپیئر کیجیے دبئی کا رائز دیکھ لیجیے. بالکل ایک وقت شروع ہوا یہ, ہمارا پیسہ دبئی گیا, دبئی کو بنایا, ہمارے لوگوں نے دبئی کو بنایا. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے ابھی, اس کے بعد سے لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا, جو ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ دبئی کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر گوادر پورٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے. گوادر پورٹ ایکٹیو ہونے سے آپ دیکھیے وہ 11,000 سے زیادہ کنٹینر تو ابھی جس مہینے گوادر بیان لوڈ ہوئے آ کے, تو یہ فاصلہ بھی کم ہے اور گوادر کی پورٹ زیادہ سوٹیبل بھی ہے کہ وہ گہری پورٹ ہے. یہ ان کی پورٹ اتنی گہری نہیں ہے, تو ان کا اپنا یہ بزنس ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو. اب کراچی کی پورٹ جو پہلے تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہوئی تھی, وہاں پر بھی آپ دیکھیے تو کراچی کا بھی دوبارہ ابھرنا, یہ سارا کچھ دبئی کو لے ڈوبے گا, یو اے کو لے ڈوبے گا. اور نمبر 2 دیکھیے یو اے نے اپنے سے بہت بڑے لیول پہ جا کے مطلب باکسنگ کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. یو اے کا خیال یہ ہے کہ روس اس کے ساتھ, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ اس خطے میں باب المندب, اسٹریٹ آف ہرمز, یہاں پر وہ اپنا ایک حصہ رکھے گا, جس کی وجہ سے وہ بھی ڈکٹیٹ کر سکے گا. یو اے نے دیکھیے جب یہ یمن کی وار شروع ہوئی تھی اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے, پاکستان نے تو انکار کر دیا جوائن کرنے سے. یو اے کے وہ ایک وزیر تھے, بڑے جونیئر وزیر, اس نے کھڑے ہو کے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بہتان ترازی کی. ہمارے وزیر اعظم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے صفائیاں پیش کرتے رہے. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم لوگ. یو اے تیسرے دن واپس آ گیا ادھر سے. واپس آنے کے بعد انہوں نے سوڈان میں گند شروع کر دیا, انہوں نے صومالی لینڈ میں باقاعدہ اسرائیل کی مدد کی, صومالیہ میں ان کی مدد کر رہا ہے, اور یمن میں انہوں نے ان لوگوں کے عناصر کی مدد کرنا شروع کر دی جو باب المندب پہ قبضہ کرنے کے لیے کوشش میں مصروف تھے. اور یمن کی وہ حکومت جس کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے, جو اس وقت بندرگاہ پر جن کا یارداری ہے, ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اس جنگ کے شروع ہونے سے چند دن قبل تو ان کے آپس میں جھڑپ ہو چکی ہے سعودی عربیہ کی اور یو اے کی. اور پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے آپ دیکھیے, کیا ہم اپنے وہ تعلقات جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں, تاریخ ہے ہماری, اور اس جنگ میں بھی دیکھیے پاکستان کی کوششوں سے سعودی عربیہ بہت بڑا ملک ہے, ایک بڑی طاقت ہے, وہ بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دی ایران کو, بلکہ ایران اور ان کے وزیر خارجہ آپس میں بات چیت بھی کرتے رہے, کر بھی رہے ہیں. ابھی ان کو یو اے کو تو اب اپنی پوزیشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے نا. راسو خیمہ کے جو صدر ہیں, ان کے امیر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب سے کہا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے, کہ یو اے پہلے خود اپنی مرضی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پسند یہ سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. بہت شکریہ آپ کا جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سارے معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے. صدر ٹرمپ نے آئینی ڈیڈ لائن سے بچنے کے لیے اپنے خط میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا ہے, اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایران کی جانب سے جو شرائط سامنے آئی ہیں ان میں پہلے سے زیادہ فلیکسیبلٹی اور لچک نظر آ رہی ہے. ایران نے جو کنڈیشن رکھی تھی کہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب آبنائے ہرمز سے امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا, اس شرط سے بھی ایران پیچھے ہٹ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکی صدر سیٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہے, مطمئن نظر نہیں آ رہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کس طرح سے یہ سارا عمل آگے بڑھے گا, اس پر بات کرتے ہیں عمران صاحب سے. عمران صاحب آپ بھی سارے معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہم پچھلے کئی دن سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک طرف مذاکرات, ہم بڑے یہ خوش آئند بات ہے کہ ایران نے تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, لیکن امریکی صدر جب تک لچک نہیں دکھائیں گے تو کیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے اور یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں زینب, بات سیدھی سی ہے کہ امریکہ بہادر اس وقت کر کیا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, ایک بات تو طے ہے, پوری دنیا تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ وہ ایک
انپرڈکٹیبل شخصیت ہے ان کی، وہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ابھی انہوں نے کیا کہنا ہے اور اگلے 5 منٹ کے بعد ان کا کیا موقف ہوگا. لہٰذا یہ جو سارا معاملہ ہے، اب ایران نے فلیکسیبلٹی جو دکھائی ہے، ایران نے جو نئی تجاویز دی ہیں، دیکھیں معاملہ کیا تھا. 3 چیزیں مین تھی اب جن کو آپ بون آف کنٹینشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 90% چیزیں پاکستان میں جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں طے ہو گئی تھی. اس میں اب باقی رہ گیا ایٹمی پروگرام ان کا، اس کے بعد ان کے میزائل پروگرام اور آبنۂ ہرمز کی بندش. اب ایران نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم آبنۂ ہرمز کی بندش جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہم کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں ایٹمی پروگرامز اور میزائل پروگرامز اس پہ پھر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں تو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یاد ہے آپ کو کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کی ایٹمی صلاحیتیں 0 کر دی ہیں، لیکن وہ جب اب ہوا تو کچھ بھی نہیں نکلا. امریکہ بہادر اب یہ چاہتا ہے کہ وہ ایٹمی پروگرامز جو ہیں ان کا یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے اس کو بھی ان سے لیا جائے، اور اس کے علاوہ میزائل پروگرام خاص طور پہ ان کو کھٹکتا ہے، کیونکہ میزائل پروگرام ہی ایک ایسا پروگرام تھا جس کی وجہ سے یہ پوری جنگ میں امریکہ کو حزمیت اٹھانا پڑی، اور یو اے ای سمیت گلف میں جتنے بھی ایران نے حملے کیے، اسرائیل کو نشانہ بنایا، وہ اس کا میزائل پروگرام ہی تھا. اچھا عمران صاحب، ایران ظاہر ہے شروع سے ایک چیز تو ہمیشہ واضح رہی کہ ایران ایٹمی پروگرام پر بات نہیں کرنا چاہتا. اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہرمز کھولنے کے حوالے سے یا امریکی ناکہ بندی کے حوالے سے انہوں نے پھر بھی اس شرط کو سائڈ کر دیا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر جنگ ہوگی. اس کا مطلب تو یہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں یا تو معاہدہ کر لو یا پھر جنگ ہوگی. نہیں، اچھا اب دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دوگلی پالیسی ہے نا. جو ابھی بھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے امریکی کانگریس کے نام جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوہری بات لکھی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ مستقبل میں ممکنہ فوجی کارروائی، کسی بھی فوجی کارروائی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ امریکی آئین کے مطابق 60 دن کی آئینی مدت ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مدت ختم ہو گئی تو میں دوبارہ کیا کروں گا. اس لیے ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب اگر ہوا تو اس میں اب دوسری جنگ ہوگی. اب امریکہ میں اور پوری دنیا میں یہ نئی بحث شروع ہو گئی ہے ان کے دور بیان پہ. یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 60 روز کی آئینی ڈیڈ لائن سے بچنے کے لیے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا. میرے ذاتی خیال میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی سے بچنے کے لیے یہ اعلان کیا. ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا کہہ بھی دیا، اور ایران پہ جنگ کی نئے حملے کی تیاریاں بھی جاری ہیں. اچھا، اب اسرائیل کو نیا اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے. ادھر یو اے ای کو دیکھیں آپ نے میزائل بھی دے دیے، آپ نے ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم بھی دے دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ پھر اب دوسری طرف دیکھیں، ایرانی خاتون الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جو نئی بات سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی اسی بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ اور ایران میں نئے سرے سے تصادم ہو سکتا ہے. یعنی ایران بھی ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا. لیکن اب یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیموکریٹس پہ. کیا ڈیموکریٹس جو امریکہ میں بیٹھے وہ ٹرمپ کو اب نیا کوئی پنگا لینے کی اجازت دیں گے، یا وہ آئینی طور پہ وہاں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وہاں پہ ان کو اپنی پارلیمنٹ میں، کانگریس میں ان کو روک سکیں؟ عمران صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اوپر ظاہر ہے انٹرنل پریشر بھی ہے، اور جنگ ختم کرنے کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی اور آپشن بھی ہے اگر ہم انٹرنل امریکن معاملات دیکھیں. لیکن 60 روزہ جنگی مدت بھی وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی، ایران کے ساتھ دشمنی بھی ہماری ختم ہو گئی، اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہرہ آگے بھی جنگی ماحول بن سکتا ہے، اور پھر تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر دوہری پالیسی، ظاہر آپ نے بالکل کریکٹ بات کہی ہے. تو اب پھر کیا منظرنامہ بنے گا؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی سائڈ پر بھی کوئی ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، ایران کی سائڈ پہ بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جنگی لحاظ سے آگے بڑھیں گے، ہم مقابلہ کریں گے امریکہ کا. دیکھیں زینب، بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ امریکہ کی بات کر لیتے ہیں پہلے، واشنگٹن پوسٹ، اے بی سی نیوز، ایپسوس، تینوں کی جانب سے جو سروے رپورٹس جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق بتایا گیا کہ 61% یعنی 61% امریکی شہریوں کا ماننا ہے کہ ایران پر حملہ ایک غلط فیصلہ تھا. بالکل 61% کہہ رہے ہیں، جبکہ صرف 36% نے اس اقدام کی حمایت کی. سروے میں 90% ڈیموکریٹس اور 71% آزاد افراد نے جنگ مخالف رائے دی. ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے
اس جنگ کو غلط قرار دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی جو اپنی رائے عامہ ہے وہ اتنی آپ کے خلاف ہو تو پھر چیزیں آپ کو لیے اتنی آسان نہیں رہتی. انٹرنل پریشر ہے, اسی وجہ سے یہ جو لیٹر انہوں نے کانگریس کو لکھا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو ایک دینا چاہتے ہیں, ایک آئینی کور دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے امریکی لوگوں کے تحفظ کے لیے جنگ شروع کی تھی, وہ بھی ایک معاملہ الگ. اچھا عمران صاحب, ظاہر ہے اب یہ آگے معاملات بڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں کوئی بڑا اقدام امریکہ کرتا ہے یا ایران کرتا ہے. آپ تمام تر حالات حاضرہ کے معاملات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں, دبئی کے معاملات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دبئی سے جو پاکستانی ہیں وہ واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں کیا یہ سارا معاملہ ہے, کیا اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں؟ ویسے مختلف خبریں مختلف سورسز دے رہی ہیں. یہی پرابلم ہے کہ جب بھی دنیا میں ہوتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ تو جو ساتھ ہی جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں یو اے ای جو ہے اس نے یہ ضرور کیا کہ پاکستان سے پیسے واپس مانگے اور آپ نے عزت طریقے سے, اللہ نے ہم سب کی عزت رکھی, آپ نے پیسے واپس کر دیے. اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سختی شروع ہو گئی یا اس طرح کی یا زبردستی پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. بھئی اگر وہاں کوئی قانون توڑے گا, آپ دیکھیں کہ یہ تو تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے کہ پاکستانی کے لیے ویزے یا بند ہے یا بہت سخت وہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جا کے پاکستانی اگر وہاں بھیک مانگیں گے, اگر 2 نمبری کریں گے تو پھر کوئی بھی ملک کو وہ اس طرح کی کارروائی کرے گا. لیکن اصولی طور پہ حکومتی لیول پہ کوئی اس طرح کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں پاکستانیوں کے لیے یو اے ای نے بالکل اپنا ملک بند ہی کر دیا. بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب, آپ کی درست بات ہے. ظاہر ہے سارے سیناریوں میں مختلف خبریں آ رہی ہیں اور کچھ خبریں جو ہیں وہ بالکل سچائی پر منحصر ہوتی ہیں, لیکن کچھ اس طرح سے محاذرائی بھی ہوتی ہے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے. کراچی پورٹ تیزی سے اہم ٹرانس شپمنٹ مرکز میں تبدیل ہو رہی ہے, نیا ریکارڈ قائم. اس پر بات ہوگی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, کراچی پورٹ ٹرانس شپمنٹ میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور کراچی پورٹ پر پہلی بار مکمل ٹرانس شپمنٹ میں ایک لنگر انداز جہاز جو ہے وہ لینڈ کیا ہے. اور اس بار اس سے لانگ ٹرم میں کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے بحری شعبے کے لیے یہ بڑی کامیابی بھی سمجھی جا رہی ہے. سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, ماہر معاشیات, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بڑی پیش رفت ہوئی ہے, کراچی پورٹ پر پہلی بار مکمل ٹرانس شپمنٹ جنرل کارگو جہاز لنگر انداز ہوا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس اقدام کو اور لانگ ٹرم میں ہم اس سے کس طرح سے فائدہ لے سکتے ہیں آگے جا کے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ایران پر حملے ہوئے ہیں یہ ایک جو ہے وہ 9/11 کے بعد کا جو فیصلہ کن دور ہے اس کی حکمت عملی کے تحت ہوئے ہیں اور اس کے واضح مقاصد ہیں. بہت یہ بات میں نے 2021 میں لکھ دی تھی جو آج بالکل سامنے آ گئی ہے. اس میں مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس جنگ کے اگر یہ کل جنگ بھی ختم ہو جائے تو اس میں دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. ہمارے پلس پوائنٹ شاید 10% ہوں گے اور ہمارے مائنس پوائنٹ جو ہے وہ 90% ہوں گے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا یہ گوادر پورٹ ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو شاندار محل وقوع ہے, پاکستان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں, پاکستان کے پاس جو طاقتور فوج ہے جس نے بھارت کو شکست دی ہے, ہمارا وقار دنیا میں بلند ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہا ہے یا نہیں. نمبر 1, کیا پاکستان میں ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا باہر بھیج رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, کیا ہماری معاشی اشاریت ٹھیک ہے یا خراب ہے. نمبر 4, بینک جو ہے وہ قرضے دے رہے ہیں صنعت اور تجارت کے لیے یا حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع تو دے رہا ہے, لیکن اگر ہم اس مواقع کو فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل نہیں کرتے بلکہ طاقتور طبقوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, بنیان مرصوص کا ذکر کیا تھا. بنیان مرصوص جو ہے قرآن شریف کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ سیسا پلائی کی دیوار بنتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں محبت کا مظاہرہ مل گیا اور ہمیں فتح ہو گئی. دنیا میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا. لیکن سوال یہ صرف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تاجر, ہمارے صنعت کار, ہمارے جو ہے اسٹیٹ بینک, ہمارے پارلیمنٹ, یہ عوام کو کچل رہے ہیں یا پاکستان مفاد میں پالیسیاں بنا رہے ہیں. یہ بنیادی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, بنیادی سوال جو ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا
جو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر اب دبئی کا متبادل بننے جا رہے ہیں، اور دبئی اس جنگ نے جہاں بہت ساری چیزیں اب چینج کی ہیں، اس میں دبئی کا سٹیٹس بھی چینج ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ثبوت وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ صرف 1 مارچ سے ہم 30 مارچ تک دیکھیں، اپریل تک دیکھیں تو 15,000 جو جہاز ہیں، بحری جہاز، وہ ٹرانسشپمنٹ والے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں صرف 1 مہینے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اب یہ دبئی کا متبادل بن جائے گا؟ دیکھیے، پہلے آپ نے جو نقطہ اٹھایا میں آپ کو بتا دوں، دبئی میں جو پرانی صورتحال تھی وہ واپس نہیں آئے گی، مگر اصل جو دبئی کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر بے تحاشا بیرونی سرمایہ کاری تھی، بے تحاشا وہاں پر ٹریولنگ تھی، وہاں پر گولڈ کا کاروبار ہو رہا تھا، وہاں پر جو ہے سیاحت تھی، اور جو چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ ٹیکس فری وہاں پر تھا۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو زبردست تبدیلی آئی ہے اس میں دبئی پہلے جیسا نہیں رہے گا، لیکن وہ لوگ جن کے وہاں کئی ہزار ارب ڈالر پڑے تھے، جو پریشان ہیں، وہ وہاں سے نکالنا کے سوچ رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کو متبادل سمجھ رہے ہیں یا سنگاپور یا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان دنیا کا شاید دوسرا یا تیسرا ملک تھا جن کی سرمایہ کاری دبئی میں سب سے زیادہ تھی۔ کیا وہ پاکستان میں پیسہ لانے کا سوچ رہے ہیں یا کوئی اور راستہ دیکھ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میرے پاس جو رپورٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں نے ابھی پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، ہمارے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں بھارت اور افغانستان مل کے کرا رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے ملک کی سرمایہ کار آج بھی سرمایہ کی فرار کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے خود کہہ دیا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم پکڑ لیں تو اتنا پیسہ آ جائے گا، لیکن نہ وہ پکڑے جائیں گے نہ وہ پیسہ آئے گا۔ میرا جو آپ کو کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع ضرور دیا ہے، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس سے مواقع پہلے بھی آتے رہے ہیں، کیا ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ متبادل ہم نہیں بنے ہیں ابھی تک جو میرے پاس رپورٹیں ہیں، یہ جو دبئی سے لوگ بھاگ گئے ہیں اس وقت، کوئی 60% وہاں سے لوگ بھاگے ہیں، وہ پاکستان آنے کی طرف نہیں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہائر انٹرسٹ ریٹ آفر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو غیر ملکی بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ریسپانس نہیں آ رہا۔ حالانکہ اتنا شرح سود کہاں ملتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، دنیا میں کہاں اتنا پیسہ ملتی؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ریکوڈک منصوبے پہ ہمیشہ بڑی بات ہوتی ہے، تو اب تو یورپی جو سرمایہ کاری بینک ہے اس نے بھی اس منصوبے میں اپنی دلچسپی ظاہر کر دی ہے، تو کیونکہ یورپ کو بھی معدنیات کی بڑی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان ان کی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ یہ دو اس میں بڑے جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا، اس کا تعلق خالی معیشت سے نہیں ہے، بہت عام نقطہ ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ریکارڈنگ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیں کئی دہائیوں سے ہمیں پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افتخار چودھری نے 2007 سے پہلے اس لیے ایک فیصلہ دے دیا تھا، غیر قانونی فیصلہ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان میں جنوبی کوریا کے درمیان جو مشترکہ ایک تجارتی کمیٹی کا قیام ہوا ہے اور وہ سرمایہ کاری بڑھانے پہ غور ہو رہا ہے، تو کورین وزیر جو تجارت ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ بہت ساری کورین کمپنیز جو ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جنوبی کوریا کو کیا سی پیک میں بھی کوئی دلچسپی ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں جو ریکارڈ کے اوپر، جس وقت سی پیک بنا تھا اس وقت بنگلہ دیش کی فی کا آمدنی، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اور بنگلہ دیش کی جی ڈی پی پاکستان سے بہت پیچھے تھی، وہاں سی پیک نہیں آیا، ہمارے یہاں سی پیک آ گیا۔ آج 14 سال کے بعد میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں، بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے، فی کا آمدنی ہم سے زیادہ ہے، اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہیں۔ تو سی پیک سے ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں ہوا ہے، خسارے کا سودا ہے، لیکن یہ جو کوریا کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، اس میں کوئی ابھی بات ایسی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ ہم سے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، سعودی عرب نے 20 ارب ڈالر کی بات کی تھی کچھ سال پہلے۔ اس قسم کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہونی چاہیے۔ بات ہے کہ ابتدائی مراحل ہیں اور آپ نے کچھ پالیسیز کی طرف بھی نشاندہی کی کہ کس طرح سے اپنی اس کو درست کر کے لانگ ٹرم میں فائدہ پاکستان حاصل کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ معاشی معاملات کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یو اے ای نے جو اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر یو اے ای جو ہے مارکیٹ میں اپنا تیل بیچے گا، اسے کیا لگتا ہے آپ کو قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ اس معاملے پر بھی ہماری رہنمائی کیجیے گا۔
دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ یوپیک نے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا فائدہ اسرائیل کو بھی ہوگا. وہ بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں چلا گیا ہے. امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. یو اے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے تیل کے لحاظ سے، بڑا ملک ہے، لیکن اس کے نے یہ جو کیا ہے اس سے امریکہ بھی خوش ہے، اسرائیل بھی خوش ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہو گئی. مگر سوال صرف یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ نقصانات جو ہونے والے ہیں پاکستان کو خدا نخواستہ اور عالمی معیشت کو. اگر ایران کی جنگ کل ختم بھی ہو جاتی ہے، کل بھی، تو عالمی معیشت پہ اس کے منفی اثرات برس تک چلیں گے. تیل کی قیمت پہ اس کے اثرات رہیں گے. اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو کہ یو اے کا معاملہ ہے. معاملہ دوسرا ہے، وہ جو کچھ الگ ہوا ہے، میں پاکستان پر اس کے اثرات دنیا سے زیادہ ہوں گے. یہ کیوں ہوں گے وہ میں آپ کو گنوا دوں. نمبر 1، پاکستان وہ ملک ہے جو اپنے ٹیکسوں کی وصولی ملکی سرمایہ کاری بچتوں کے بجائے بیرونی قرضے، بیرونی امداد پر گزارا کرتا ہے، اور اپنے ریزروز کے لیے دوسرے ملکوں کے ڈپازٹ پر گزارا کرتا ہے. نمبر 1، آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، سعودی عرب کے اس میں 8 ارب ڈالر کے، چین کے 3.5 ارب ڈالر ہیں. ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں خوش آئند ہے کہ پاکستان کے جو پورٹس ہیں وہ الٹرنیٹیو روٹس کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں اور پاکستان اس سے فائدہ بھی لے سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اس معاملے پر بتا رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.